अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फहद हुसैन। लगता यूं है कि हर लीडर की जिंदगी का नस्बुल ऐन है पाकिस्तान को बचाना। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह भी एक अजीब ही मुल्क है कि 60 साल से ज्यादा हो गए हैं कि बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन ना जमीन बोस होता है और ना ही फर्राटे मारकर दौड़ता है। बच भी जाता है मगर बचाया भी नहीं जाता, दरमियान में मोहल्लक है। दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन जो बेहतरी है वो कुछ हमें ज्यादा नजर नहीं आई। आज जब एक बार फिर सरगोशियां हो रही हैं कि बूटों की चाप सुनाई दे रही है, या अदलिया की आमरीत के साए जो हैं वो मंडला रहे हैं, या कोई निगरान हुक्मरान जो हैं वो शायद फरिश्ते हैं वो आसमानों से उतर कर आ रहे हैं, आज जब दिन रात ये बहस हो रही है तो रह रहकर ये एहसास हो रहा है कि नाजुक मोड़ भी वही है और हम भी। ऐसा क्यों है? तनकीद के तीर चलाएं तो हदफ वाज़ेह है, वो सियासतदान हो या जर्नैल हो या अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो या शायद मीडिया हो। मगर यही बड़ा मसला है कि हम अब तक यही तयन नहीं कर पाए कि आखिर इस मुस्तकिल नाजुक मोड़ पर हमें बिठाने का जिम्मेदार है कौन। पब्लिक ओपिनियन या राय आमा जो है वो भी कुछ वाज़ेह नहीं करती। कोई हुकूमत को कोयलों पर घसीटता है, कोई ऑपोजिशन को मुर्द इल्जाम ठहराता है, कोई अदलिया को कटहरे में खड़ा करता है, तो कोई फौज के अजाइम पर शक करता है, कोई जमहूरियत को कोसता है तो कोई जमहूरियत चलाने वालों को, कोई कहता है कि इस कौम को डंडे की जरूरत है तो कोई कहता है कि इसी डंडे ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। और फिर रही सही कसर पूरी हो जाती है अमेरिका और भारत और इजराइल की साजिश से। आज मुल्क प्रेशर में है, कुछ होने वाला है। मौजूदा दौरे हुकूमत के दूसरे वजीर आजम की छुट्टी होने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। हर तरफ लगता है कि गुस्सा है, शायद कुछ नफरत भी है। एक सियासी या आईनी जंग का समा है, इदारों के टकराव का खौफ है, इख्तियारात की खींचातानी और लूट खसूट उरूज पर पहुंच रही है। और हल है कि ढूंढने से मिल नहीं रहा। जो मुल्क 60 सालों से मुस्तकिल बहरानों में घिरा हुआ है, उसको पेचीदा सूरत हाल से निपटने की या कम से कम उसे बर्दाश्त करने की कुछ आदत सी हो गई है। क्या इसे बेहिसी कहें? शायद एक फितरी सी बात है कि इतने साल चंद साल पहले मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हुए तो आपको याद होगा कि हम सब लरस के रह जाते थे। मीडिया पर दिन भर सुर्खियां चलती थीं, पल पल की खबर दिखाई जाती थी और देखी जाती थी। मगर अब देखें, एक हफ्ते में कम से कम 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए। गुजरात के करीब फौजियों को दहशतगर्दों ने कत्ल किया, फिर लाहौर में ऐसे ही दहशतगर्द गिरोह ने 9 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा, और आज क्वेटा में अवामी नेशनल पार्टी के जलसे पर रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ जिसमें कई कीमती जानें जाया हुई। हां, खबरें चली, हां सरकारी मुजम्मतें भी हुई, हां मामूल की कवरेज भी हुई, मगर अब शायद हमें भी कुछ आदत सी हो गई है। हम शायद बेहिस हो गए। चुनाचे जहां हुकूमतों के तख्ते उलट चुके हैं, जहां सियासी लीडर फांसी पर चढ़ चुके हैं, जहां आईन को बार बार उठाकर परे मारा गया है, वहां अगर एक और वजीर आजम बरतरफ कर दिया गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? फौज आ जाएगी? क्या ही हमारे लिए कोई नई बात है? यही तो रोना है कि जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई तूफानी बहरान खड़ा होता है, जब भी खड़ाक होता है, तो एक तरफ दुआएं उठती हैं तो दूसरी तरफ मिठाइयां बंटती हैं, और फिर हम एक मसीहा का इंतजार करते हैं। सारी की सारी उम्मीदें किसी एक शख्स की झोली में डाल देते हैं, और फिर जब वो हमें जमीन पर पटकता है तो उसे भी कोसते हैं और अपने आप को भी। इतने साल गुजर जाने के बाद हमने ये नहीं सीखा कि कोई एक मसीहा इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा। बादशाहत के दिन तो खत्म हो गए। जदीद माशरों को इदारे ठीक करते हैं, निजाम ठीक करते हैं, कवानीन ठीक करते हैं, आइन के ज़ाब्ते ठीक करते हैं। अगर हमारे हुक्मरानों को हुक्मरानी सीखनी है, जो कि उन्हें सीखनी है, तो शायद हमें भी सब्र करना सीखना होगा।
جادو کی چھڑی چاہیے تو بہتر ہے کہ ہم ناول پڑھیں. حقیقت میں انہی سیاستدانوں, انہی جرنیلوں اور انہی ججوں کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. بات میں کر رہا تھا نازک موڑ کی, اور یہی کہہ رہا تھا کہ 60-65 سال ہو گئے ہیں, ہمارا نازک موڑ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. ایک بحران ختم ہوتا ہے, دوسرا آگے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور ہر بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب اس باری کون ذمہ دار ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی میوزیکل چیئرز ہیں, ہر باری گھوم کے وہی لوگ سامنے آتے ہیں یا وہی ادارے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیا بحران ہے, اب اس کا توڑ نکالنا ہوگا. وہ توڑ نکالتے ہیں, پھر ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہی بات کی تھی, ایک بند گلی میں ہم گھس رہے ہیں, اس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. کل میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کا حل تلاش کروں اپنے مہمانوں کے ساتھ, مجھے وہ حل نہیں ملا. آج میں یہ پارٹ 2 دوسری کوشش کروں گا. ایک دوسرا پینل میرے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں کہ کوئی حل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کیونکہ اگر نہ ہوا تو پھر ایک بار پھر ہم وہی رونا روئیں گے جو ہم کتنے عرصے سے بار بار روتے آ رہے ہیں. 3 مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, امید ہے ان سے مجھے اور آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی جس سے میرا اور آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو. جناب نعیم الحق صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اس وقت آج کل جو صورتحال ہے اس میں ان کی جماعت اور ان کے لیڈر جناب عمران خان صاحب بہت ووکل ہیں, تو ذرا دیکھیں گے کہ اس وقت ان کی جماعت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پری ایمننٹ لیگل ایکسپرٹ ہیں, لیڈر ہیں وکلا موومنٹ کے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک وکلا موومنٹ تھی, جب تمام کے تمام وکلا ایک پرنسپل, ایک اصول پہ بلیو کرتے تھے. وہ بھی بھلے وقتوں کی بات ہے, اب صورتحال کچھ مختلف ہے. اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ووکل پروپوننٹ ہیں, ڈیفینڈر ہیں اپنی جماعت کی. آج سنیں گے کہ وہ کیسے ایکسپلین کرتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا خودکشی کرنے پر تلی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ساتھ لے کر ڈوبنا چاہتی ہے. بات میں شروع کروں گا نعیم الحق صاحب سے. نعیم صاحب, یہ صورتحال سامنے ہے آپ کے, پہلے تو ذرا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ گورنمنٹ کا پرابلم کیا ہے, کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا پرابلم وہ سیدھا اور ٹوٹتا ہوا نظام ہے جس نے 40 سال سے اس ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر رکھی ہیں. اور یہ نظام میں بات کر رہا ہوں, اس میں سیاسی, اقتصادی اور سماجی نظام مجموعی طور پر میں اس کو شمار کرتا ہوں. اور یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں عوام کے حقوق کا تحفظ. سر, یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اسپیسیفک ہو جائیں, جو ابھی سپریم کورٹ گورنمنٹ کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے, اس میں کیا گورنمنٹ خودکشی کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, قانون کا کوئی بھی طالب علم یا قانون کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے, اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ان قوانین کی تشریح کر سکتی ہے, انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ اس تصادم کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جو دونوں اداروں کے درمیان اختلاف رائے سے پیدا ہوا ہے. سر, بٹ یہ تو پتہ ہے نا گورنمنٹ کو, یہ گورنمنٹ کو جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ لا کالج میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں, اس کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا رول کیا ہے. جو آرگیومنٹس گورنمنٹ دے رہی ہے دے جسٹ ڈونٹ میک سینس. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ حکومت جو ہے وہ بیوقوف تو نہیں ہے, دیکھیں وہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 25 تاریخ کی جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ نے دی ہے, اس وقت اس تصادم کا صحیح معنوں میں امتحان ہوگا کہ کون زیادہ طاقتور ہے, کون کس کے پیچھے قوم کھڑی ہے, عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے یا حکومت کے پیچھے کھڑی ہے, افواج پاکستان کس کے پیچھے کھڑی ہیں. یہ یقینی طور پہ ایک خطرناک صورتحال ہے, پاکستان کے حق میں نہیں ہے, پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کے حق میں نہیں ہے, عوام کے حق میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک ایسی سوچ سامنے آنی چاہیے جس سے یہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن جسٹس طارق صاحب, یہ مجھے
پلیز تھوڑا ہیلپ می انڈرسٹینڈ. میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جو آرگیومنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے. میں بھی شرمیلا صاحبہ کے پاس بھی جاتا ہوں. قانونی حوالے سے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے ہم نہیں مانتے. ابھی تک وہی آرگیومنٹ چل رہا ہے جو اعتزاز صاحب نے دیا تھا کہ جی صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے اس لیے ہم خط نہیں لکھیں گے. حکومت میں دے جینوئنلی بلیو دس. میں تو ماننے کو تیار نہیں سر. یہ تو اتنا سمپل سا غلط آرگیومنٹ ہے. یہ کیوں پھر یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا جو ہے نا پرسیپشن غلط بنا لیا. مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ بھائی صاحب نے جو آخری بات ختم کی, انہوں نے فرمایا کہ 25 جولائی کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں, فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. نہیں, یہ فوج کے پیچھے میں نے نہیں کہا. چلے عدلیہ کا تو کہا نا, عدلیہ یا حکومت, میں نے کہا کہ فوج کس کے پیچھے کھڑی ہے. اوکے, عدلیہ. بھائی عدلیہ کے پیچھے لوگ کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ سیاسی جماعت. بھائی دیکھیں نا, بات تو خود کھڑے ہوئے تھے. نہیں سر دیکھیں نا, وہ ڈفرینٹ, دیکھیں نا وہ بالکل, وہ میں آج بھی کھڑا ہوں ایک انسٹیٹیوشن کے پیچھے. وہ بات یہ تھی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور اس نے سبوں کو فارغ کیا, وہ ڈفرینٹ تھا. یہاں 25 دیکھیں ایک اب آرگن ہے, اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. ایشو کوئی بھی نہیں ہے, ایشو بنا دیا گیا. کیسے؟ مثال کے طور پر 2 پرنسپل آپ مان لیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ایک پرنسپل یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے, گو کہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کانفلکٹ نہ کرے فنڈامنٹل رائٹ سے یا کسی کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود ان کو بنانے کا اختیار ہے. غلط قانون بھی بنتا ہے, برا قانون بھی بنتا ہے. بن گیا, لیکن اس لیے عدلیہ بیٹھی ہے. نہیں ٹھہر جائے, بن گیا نا, بن گیا, ختم ہو گیا. اس میں کوئی ہنگامہ, کوئی ہڑتال, کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل بن گیا, غلط بن گیا. میں بھی کہہ رہا ہوں غلط بن گیا, بغیر سوچے سمجھے بن گیا. ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, نہیں کی, انہوں نے جخ ماری. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا آسپیکٹ ہے, ایک بات بڑی سیدھی سی ہے, آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قانون جو ہے فنڈامنٹل رائٹ سے کانفلکٹ کرے گا یا کسی ایسی پروویژن جیسے 204 انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کرے گا, تو عدلیہ کے نہیں, عدلیہ کے پاس اگر معاملہ آئے گا, اگر آئے گا تو وہ اس کو دیکھ کے اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا بالکل کلیئر چیز ہے نا. یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل فنڈامنٹل چیز ہے. نہیں, مگر سوال یہ ہے, میں کہتا ہوں ایک برا قانون بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور بات, لیکن آپ چیلنج اس وقت کریں گے جب قانون بن جائے گا. نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, پیٹیشن داخل ہو گئی اور پھر ایک ہنگامہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر اس کو اسی طرح رکھیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ نے غلط قانون بنا دیا, بھائی بنا دیا نا, اختیار تھا. اور اگر کل کو کسی کو شوق تھا تو لے جاتا اور وہاں جا کے نارمل کورس میں یہ کام ہوتا تو یہ معاملہ چلے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہوا. لیکن شرمیلا صاحبہ مجھے یہ پلیز سمجھائیں, یہ جو جسٹس طارق صاحب بات کر رہے ہیں, نعیم صاحب نے بھی جہاں تک بات کی ہے, یہ بالکل جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں سیلف ایویڈنٹ ہے یہ. لیکن جو آرگیومنٹ آپ کی حکومت نے بنایا ہوا ہے, جو کہ کلیئرلی سب کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ نے جا کے پبلک میں یہ کہنا ہے, اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پبلک میں آ کے بار بار آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے, ہم نے خط نہیں لکھنا. یہ اس کے پیچھے کوئی لاجک اگر ہے تو پلیز مجھے سمجھائیں. شکریہ فہد صاحب, 2 منٹ لوں گی اور کچھ کہنے سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گی جسٹس طارق محمود صاحب کو کہ گو کہ ان کا تعلق ججز فرٹرنیٹی سے ہے, خود سابق جج رہ سکیں, لیکن پھر بھی یہ اکثر اور بیشتر بہت عمدہ بات کرتے ہیں, بڑی بے باک بات کرتے ہیں جیسے آج انہوں نے کی ہے. دیکھیے نعیم الحق صاحب نے یہ فرمایا کہ 25 تاریخ کو فیصلہ ہوگا کہ عوام عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے یا حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. یہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں, سنیں فیصلے کے بعد پلیز دیکھیں, میں نے بڑی نہیں سن لیں, میں نے بڑی ان انٹرپٹڈ بات دونوں آپ کے معزز مہمان گرامی کی سنی. لیٹ می الاؤ می ٹو ٹاک. بات یہ ہے, عوام اس وقت کھڑی ہے جمہوریت کے پیچھے. میرے بھائی, یہ آپ جیسے لوگوں کی بوسیدہ, بزدل اور ناکارہ سیاست ہوتی ہے جو آپ اداروں کے پیچھے چھپ کے کرتے ہیں. جب آپ کے پاس سیاست کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا تو آپ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ کے سیاست کرتے ہیں, آپ فوج کے پیچھے چھپ کے سیاست کرتے ہیں. میں انہی کی بات کری جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ فیصلہ 25 تاریخ ہو جائے گا کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے. ہاں سن لیجیے, 12 سال تک ماشاءاللہ حکومت کا کون حصہ رہا تھا. سن لیں,
10 साल सुन ले भाई, भुट्टो साहब 10 साल मार्शल लॉ हुकूमत का हिस्सा रहे, 2 साल फिर एक और मार्शल लॉ हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर खुद एक तीसरी मार्शल लॉ हुकूमत में रहे। आपको क्या पता कि जमहूरियत भाई आपकी तो जड़ें ही मार्शल लॉ में है, पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी जड़ें मार्शल लॉ में है। अभी वो 97 में आपने अक्सर देख लिया था। हमें पता है जमहूरियत की कदर क्या है, आपको क्या पता? आप तो उस लीडर आपकी तो जड़ें मार्शल लॉ में है, फौज में है। इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनके रेफरेंडम में वोट डाला। What are you talking about democracy? You don't know nothing about democracy. आप आवाम को, आप लोगों को कंफ्यूज और डिवाइड करने की कोशिश न करें। आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए इतने अंधे न हो कि आप गलत बात करें। शर्मिला साहब आर्गुमेंट खत्म करें, नहीं तो फहद साहब मैं चाह रहा हूँ हल तलाश करें, वो लोग देखने वाले जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा। मैं हल बता रही हूँ आपको। आपने ये कहा कि आपने, सुन लें फहद साहब, आपने ये कहा कि आप ये कहते हैं कि हम ये बेकार की बात करते हैं कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। भाई मेरे जस्टिस साहब यहाँ पर बैठे हैं, खुदारा मुझे बता दें कि आर्टिकल 248 में ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैज इम्यूनिटी। पाकिस्तान के साबिक, हाल और आने वाले मुस्तकबिल के सुदूर सबको इस्तिस्ना हासिल है। और भाई निकाल दो इस्तिस्ना, पार्लियामेंट को कहो निकाल दो। पार्लियामेंट आइन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन से फहद ना आपका झगड़ा है ना मेरा झगड़ा है ना अदलिया का झगड़ा होना चाहिए। शर्मिला साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड जरूर होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट हुआ कोर्ट के सामने, कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करके फैसला दे दिया। अब द इशू इज क्लोज्ड, वो फैसला दे चुके हैं। और नहीं फहद साहब प्लीज अलाउ मी, ये जस्टिस साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे वो PLD आई थिंक मुझे याद नहीं, लेकिन तारिक साहब जस्टिस साहब को जरूर याद होगी। 5 मेंबर बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का ये मुशर्रफ के किसी फैसले के अंदर उसके बाद, और उन्होंने कहा कि व्हेन देयर इज अ प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो नीड फॉर इंटरप्रिटेशन अनलेस देयर इज एम्बिग्यूटी। 248 में क्या एम्बिग्यूटी भाई, कौन सा अभाम है? एक साफ साफ बात लिखी है, ये तो वही बात है। आप मुझे कहें कि मैं मांगने जाऊं, मैं क्यों मांगे जाऊं? ये सर्कुलर आर्गुमेंट हो रहा है ना तारिक साहब, ये सर्कुलर आर्गुमेंट हो रहा है। ये नहीं देखिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वज़ीर आज़म साहब को फारिग कर दिया, तो वो प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। मैं मांगने जाऊंगी किसी अदालत से, क्या बात करते हैं आप? अच्छा लेट मी टेक अ ब्रेक, मैं वापस आता हूं, मैं ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है 248 ये सारा, ये हम बार बार उन्हीं चक्रों में, एक गोल चक्कर है उसमें लगे हुए। बुनियादी सवाल मैं वापस आके फिर से पूछूंगा कि अब ये सूरत हाल बन गई है, 25 तारीख आ रही है, अब इससे निकलने का कोई तरीका है या नहीं है? जैसे तारिक साहब कहते हैं कि तरीका है, वो क्या है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, डिस्कशन हो रही है। वही सवाल लेके चल रहा हूं जो कल मैंने उठाया था कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसका हल क्या है। जस्टिस तारिक महमूद, नईमुल हक साहब, शर्मिला फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं, और सूरत हाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं 25 तारीख जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है खत लिखें, हुकूमत कहती है खत नहीं लिखेंगे, टकराव सामने है। तारिक साहब क्या हाल है? देखिए मैं आपको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से बताता हूं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये प्रोसीडिंग शुरू हुई थी इस लेटर के हवाले से, तो कोर्ट ने अपने लिए 6 ऑप्शन रखे थे, और अटॉर्नी जनरल साहब से कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से पूछ के आए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उनको पसंद है। और अगले दिन का टाइम दिया था। अगले दिन वो अटॉर्नी जनरल से बड़े शरीफ आदमी हैं, तो वो तशरीफ लाए और मैं मौजूद था। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब मेरा जवाब देने का एक बड़ा महज़ब तरीका था, शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा जी मेरा राब्ता नहीं हो सका। तो जज साहबान भी समझ गए। देखिए उसमें एक ऑप्शन जो था ना, एक ऑप्शन ये था कि क्या ये मामला हम देखें, जब आपसे पूछ रहे हैं, मिसाल के मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये 6 बातें हैं, आप बताइए कि इसमें से कहां से शुरू करें, तो आपको हमने एक मौका दिया ना। देखें अल्टीमेटली तो इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं, और इस वक्त जिस मुश्किल में फंसे, ये ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन तो अब ऑप्शन तो नहीं है। नहीं मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो उस वक्त देख
آپ دیکھیں نا, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ کیا یہ معاملہ لوگوں کے لیے یا پارلیمنٹ کے چھوڑ دیا. لوگوں کا مطلب تھا الیکشن, پارلیمنٹ کا تھا مطلب وہ تھا. لیکن اب 100% یہ ان کے پاس ہے یہ حل. یعنی کہ سر ایک چیز کلیئر کر دیں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حل نکلنا ہے تو وہ حکومت نے پہل کر رہی ہے, جج صاحبان اب کچھ نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. وہ تو نہیں کہہ سکتے, ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. گیلانی صاحب کے اور راجہ پرویز اشرف کے لیے دو مختلف معیار نہیں رکھ سکتے. نہیں, اس بات سے میں اختلاف کروں گا. دیکھیں یہ میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ میں ٹو دی کانٹریری آرگومنٹ دوں گا. دیکھیں مقصد تھا خط لکھوانا, آپ نے کنٹینٹ پروسیڈنگ شروع کی, وہ آبجیکٹ تو اچیو نہیں ہوا, پرائم منسٹر چلا گیا گھر. تو اب جج صاحبان کو ڈیفینیٹلی یہ سوچنا بھی پڑے گا کہ جو مقصد ایک آپشن ایکسرسائز کرنے سے حل نہیں ہوا تو کیا دوبارہ اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جج سیاسی مسئلے نہیں دیکھیں گے. اسی لیے جو آخری آرڈر ہوا ہے جج صاحبان نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 25 جولائی کو آ کے بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ادروائز ہم جو بھی قانون اور آئین کے تحت مناسب ہوگا. اب انہوں نے باقی آپشن کی بات نہیں کی, انہوں نے مناسب کی بات کی, اور مناسب میں جو بھی ہوگا اس میں یہ باتیں شامل ہو سکتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کنٹینٹ میں فارغ ہوا ہے تو دوسرے کو یقیناً اسی راستے پر. لیکن بات وہی آپ کر رہے ہیں کہ اب اس ٹائم طریقہ وہی ہے ان آپشن میں سے ایک کہ جی آپ لوگوں کے پاس جائیں. نہیں, اب تو آپشن ان کے پاس ہے. گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ جائیں. ہاں, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے نعیم صاحب, آپ بھی الیکشن مانگ رہے ہیں پبلکلی, پی ایم ایل این بھی مانگ رہی ہے, دیگر جماعتیں بھی مان رہی ہیں. سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن اگر الیکشن آ گئے تو آپ لوگ مارے جائیں گے, کیونکہ آپ کے ابھی پارٹی کے الیکشنز ہو رہے ہیں. کس نے آپ کو سنائی ہے؟ پارٹی کے الیکشنز ہو رہے ہیں نا سر آپ کے, ابھی ہونے ہیں. 2-3 مہینے آپ لوگ بزی ہیں, اس کے بعد وہ الیکشن, مطلب یو آلسو نیڈ ٹائم. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر جلد بھی ہوئے, چند مہینے تو لگیں گے. اپریل تک تو ویسی الیکشن ہونے ہیں, ہم تو ویسی اس کی تیاری کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3-4 مہینے میں بھی ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہماری تیاری ہے, بالکل ہے. اور اگست میں ہم انشاءاللہ اپنے منشور کے کچھ اہم عوام کے سامنے حصہ لے کر آئیں گے. اگر حکومت الیکشن کہتی جو وہ کہیں گے جو مارچ میں کراتے ہیں, جی, پھر واٹ ول ہیپن؟ آئین کے تحت تو وہ مارچ تک کرا سکتے ہیں. وہ مطلب وہ غلط بات نہیں کہیں گے اگر حکومت کہتی ہے مارچ میں کراتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ چند مہینوں میں ملک کے حالات, ملک کی معیشت, ملک کی لا اینڈ آرڈر اور کس حد تک خراب ہوتے ہیں, اور کیا وہ سٹیج پہنچے گا کہ جب فوری طور پہ الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. جنگوں میں الیکشن ہوتے ہیں, جنگوں میں ہوتے نہیں. ابھی تو الیکشن کمیشن بھی تیار نہیں ہے, اس کی تیار ہے سر, چاروں باقی وہ بھی آ گئے, مگر ابھی رولز بھی تیار ہو گئے. مگر 60-70 لاکھ ووٹ ایسے ہیں جو کہیں شفٹ کیے جا چکے ہیں. کہاں پہ؟ مختلف علاقوں میں, کراچی سے ہری پور اور ایک محلے سے دوسرے محلے حلقہ, یہ پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے. ابراہیم صاحب آ گئے, وہ بڑی یہی ہے کہ وہ نامینی ہے. وہ یہ میں اندر کی بات بتاؤں, بالکل ان کے نامینی ہیں, نون کے نہیں ہیں, ان کے نامینی ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں, اندر کی بات بتا رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حامد خان صاحب کو حکومت کی جانب سے ایک فون آیا تھا, تو ہم نے اس وقت جو 3 نام آئے تھے, ہماری فوقیت فخر الدین ابراہیم کے لیے تھی. بالکل صحیح ہے, بلکہ نام انہوں نے دیا تھا. یہ تو پھر دیکھیں, ہمیں تو پورا تو آپ کو آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ جی ووٹ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, کیونکہ اب تو آپ کا بندہ سامنے آ گیا ہے. میں تو ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو اس وقت تک ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ فخر الدین ابراہیم ان کی طرف توجہ دیں گے اور انتخابات سے پہلے یہ غلطیاں دور کر دی جائیں گی. مجھے اس بات کا یقین ہے. تو لیکن اگر ایسا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ یہ ایک طرف یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی میچورٹی ہے, چیف الیکشن کمشنر آ گیا, سننے میں آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ سارا کچھ جو ہے پری ایمپٹ ہو رہا ہے 25 جولائی کی وجہ سے. اب اس میں حل جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. یہ پہلی بات, پری ایمپٹ نہیں ہوئی یہ بات. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو کہا گیا تھا جی 3 مہینے کے لیے گیلانی صاحب آئے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ جی بجٹ کے بعد چلے جائیں گے. تو 3 مہینے کے بونس پہ جو ہے ہمیں چلایا جا رہا تھا. الحمدللہ ہم اپنا 5واں بجٹ دے چکے ہیں. اب دیکھیے حل کیا ان چیزوں کا. حل یہ ہے کہ ہر طرف ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, جب گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی میچورٹی دکھائی, بہت ریسٹرینٹ دکھایا. ہم سب سے بڑی سیاسی جمہوری جماعت ہے پاکستان کی, ہم سڑکوں پہ نکل سکتے تھے,
ایک یونانیمسلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا فور کنٹمپٹ. آپ انہیں کرپشن کے کیس میں بھیج دیا, آپ انہیں ٹریزن کے کیس میں بھیج دیا, آپ نے کنٹمپٹ بھیج دیا. ہم نے بڑے اسموتھلی ہم نے ایک دوسرا پرائم منسٹر الیکٹ کروا لیا. اب اگر 25 تاریخ کو گو کہ میں نہیں سمجھتی کیا ہونا چاہیے. دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم از ون تھنگ بٹ جوڈیشل ایڈونچرزم از اندر تھنگ. برائے مہربانی یہ چیزیں بڑی ریسٹرینٹ کے ذرا تھوڑا ڈیفائن کر دیں نا, بڑے تحمل کے ساتھ مجھے ذرا ڈیفائن کر دیں ایڈونچرزم سے کیا مراد ہے کہ وہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں. مجھے کہنے دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور آئین کے اندر بڑے واضح طور پہ درج ہے. اداروں کی جو حدود ہے اس کا ڈومین, اس کے پیرامیٹر سیٹ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ملک میں 65 ایئرز میں 32 ایئرز نہیں, لیکن کرے کیا شرمیلا صاحب, آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ریسٹرینٹ, آپ کہہ رہی ہیں کہ جج ریسٹرین کریں, جج کیسے ریسٹرین کریں, کس طریقے سے جج کیا کریں, اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنا ہے. دیکھیں ریسٹرینٹ دکھانا پڑے گا. یو کانٹ کیپ آن سینڈنگ پرائم منسٹر آفٹر پرائم منسٹر ہوم فار گاڈ سیک. نہیں, لیکن ریسٹرینٹ کیسے دکھائیں؟ دیکھیں آپ ججز کو سیاسی بیان تو دیتے نہیں ہیں. ایک جگہ میری بات سنو نا, جج تو اپنا وہ جو ان کے سامنے آئین ہے, جو اپنے سامنے آئین ہے اس کو پڑھ کے فیصلہ دیں گے, اس میں ریسٹرینٹ کیسے نکالیں؟ وہ جماعت ہے جس کے قائد نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا. میرے جماعت کا قائد شہید ذوالفقار بھٹو بانی ہے آئین کا. ہم آئین کی وائلیشن نہیں کریں گے, نہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آ رہی ہے نا پیرا 177 178 کی, این آر او امپلیمنٹیشن کیس کیا ہے کہ این آر او قلعدم ہو گیا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں, سب کے مقدمے کھول دیں. فہد صاحب آپ کو قسم ہے کہ آپ وہ لسٹ لے آئیں این آر او بینیفیشریز کی 8040 لوگوں کی, اور میں بھی لے آتی ہوں. ہم بیٹھ کے لائن سے 1 بائی 1 اس میں گنتے جاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مقدمے کھلے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ہیں. یہ ٹھیک ہے, 177 اور 178 پہ آ کے گلے میں کیوں اٹک رہی ہے بھائی؟ وہ باقی لوگوں کو تو پہلے بلا لو. یہ پوائنٹ پیپلز پارٹی کے 25 لوگ تو کھڑے ہیں نا عدالتوں کے سامنے, یہ بار اٹھایا جاتا ہے. بہت آسان جو مقدمات بند ہوئے تھے 8040, ایک سیکنڈ آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, مجھے اس کا جواب لے لیتے. اس میں ایسے ہے کہ جی 8048 جو کیسز کی, اس کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں میجورٹی آف دا کیسز جو تھے وہ تھے جو کہ ایم کیو ایم والوں کے تھے اور کرمنل کیسز تھے. ٹھیک ہے, اچھا مزید اس میں وہ کیسز تھے جو کہ نیب کی عدالتوں میں یا ہائی کورٹس وغیرہ میں یا ایون سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ تھے جس وقت یہ میٹر کلوز ہوا. جہاں تک نیب کی عدالتوں میں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیسز سے وہ ری اوپن ہوئے اور نچلی عدالتوں میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بری ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پروسیکیوٹ تو انہوں نے کرنا تھا. اور میجورٹی آف کیسز جس کی آپ بات کر رہے ہیں 8000 کے قریب بنتے ہیں, اس کا یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت ایک ایڈوکیٹ جنرل اور سیکرٹری وغیرہ کا ایک پینل بنایا تھا. انہوں نے تمام کیسز کو سکرنائز کیا, اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شہادت ایوان صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہے, ایک سٹیج پر میں نے اس سے پوچھا تھا, وہ تمام کیس فارغ ہو چکے ہیں, صرف 2 یا 3 کیس وہاں پر پینڈنگ. یعنی وہ 9000 میں سے 8000 پلس سارے فارغ ہو چکے. سر وہ سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا, مجھے اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے کہا کہ ہم مانیٹر کریں گے یہ پروگریس جو ہے کیسز کی, یہ وہ سارا کچھ غائب ہو گیا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے نا, میں نے آپ سے کہتے ہیں غائب تو وہ بھی ہو گیا. دیکھیں نا, کیس کو پروسیکیوٹر کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. شہادت کس نے پیش کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے پیش کرنا ہے, پروسیکیوشن نے پیش کرنا ہے. چونکہ وہاں پر پروسیکیوشن کی ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ ان پر تھی, وہ نہیں ہوا, وہ سارے فارغ ہو گئے. اور شہادت ایوان میں دوبارہ نام لے رہا ہوں, میں نے خاص طور پر تو پوچھا تھا, انہوں نے کہا بھائی میں نے چیک کر کے بتا. کون سا کیس رہ گیا؟ صدر آصف زرداری کا؟ نہیں, ادھر وہ کرمنل کیس 2 تھے, ادھر وہ 2 کیس ادھر کرمنل کراچی. نہیں, لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے نعیم صاحب, ان کا پوائنٹ شرمیلا فاروقی جو صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ ان تمام چلنے بہت سارے کیسز ڈسمس ہو گئے, ختم ہو گئے, پروسیکیوشن نہیں ہوئی, جو بھی ایگزیکٹو کی کمزوریاں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام ہے آصف علی زرداری, اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ملک کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو رہا ہے, باقی نظر نہیں آتا. سلیکٹو جسٹس ایکوزیشن ہے ان کی. دیکھیں شرمیلا کی بات میں کسی حد تک وزن ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ ایسے واقعات, مجھے تو اس کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں جیسے کہ جسٹس صاحب نے بتایا ابھی, اس کا باقاعدہ طور پہ علم نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں جہاں پر فیصلے نہیں ہوئے, یہ حکومت اور عدلیہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جلد از جلد, خاص طور پہ کرمنل کیسز,
انشاءاللہ ہم جو اپنا عدلیہ کا کی ریفارمز کا پروگرام لے کر آئیں گے اس میں ایک بہت ہی انقلابی تبدیلی لائیں گے. جو انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ پبلش کر دیں تاکہ ہم ایگزامن کریں گے. ڈیبیٹ کر دیں نہیں پبلش کر دیں. پبلش کر دیں بالکل اور جلدی کر دیں. کون بنا رہا ہے سر؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو 20-20 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں, 25-25 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں. یہ مجھ سے بہتر واقف ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ شرمیلا جو کہہ رہی ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, سوری میں صرف انٹرپٹ آپ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جوڈیشری کا جو لوور جوڈیشری میں جو گند ہے, جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ چیف جسٹس جیسا آدمی نہیں ان کو ٹھیک کر سکا. یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں پوری قوم یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح مجھے نہیں پتا. مقننہ بھی شامل ہونی چاہیے, جو قوانین بناتے ہیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی ہونا چاہیے. یہ سب ادارے ایسے ہیں جو مل جل کے ہم آہنگی پیدا کر کے قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ورنہ جیسے آپ نے بند دیوار کی بات کی تھی وہ بند ہی رہے گی. الیکشن میں جو بات ہو رہی ہے, جو طارق صاحب نے بات کی کہ جی الیکشن آپشن تھا, الیکشن کروائیں, آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں. میں بھی شرمیلا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. مجھے بات بتا دیں کہ ایک طرف خوش اسلوبی سے کوشش ہو رہی ہے, آپ نے ایک بندہ نامنیٹ کیا, وہ چیف الیکشن کمشنر لگ گیا, تمام جماعتوں نے لے لیا, بڑی اچھی بات ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایشو آ رہا ہے, آئے گا, اس میں آپ لوگوں کا بڑا رول ہوگا. ایک بیسک مفاہمت کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں, خان صاحب آج کہہ رہے ہیں, آج تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکوؤں کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا دیکھیں جی صدر آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کو جو ایسے نچایا ہے تو وہ ڈاکو ہے لیکن ٹیلنٹ تو ہے. اس طرح کے بیان دے کر پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہاں پہ کہا. میں تو آج سارے دن ان کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا نہیں ہے. ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ انہیں سے پوچھے گا. مگر میں دیکھیں, میں یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں نا, معاف کیجیے گا, میں بھی 5 سال اینکر رہ چکا ہوں. مگر پاکستان میں اس وقت ہمارے اینکر جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. نہیں معاف کیجیے گا, یہاں پہ مجھے کہنے دیجیے کہ اب یہ رواج ہو گیا یہاں پر کہ چھوٹی سی بات کو سر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں آپ کی آڈینس بڑی ہوتی ہے. میں آئی ایم لنکنگ اٹ ٹو لارجر ایشو کہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ہم نے الیکشن کرانے ہیں, الیکشن کے لیے ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جماعتوں میں ہونی ہے, اس کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہوں گے. جب یہ بڑی فیصلے ہونے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے, اس میں اگر اس طرح کا آپس میں دشمنی یا وہ رہی ہے تو وہ جو ہمارا گول ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو, اس میں پرابلم ہوگا. میں اس کو اس سے جوڑ رہا ہوں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آپ سے 3 سال پہلے کرتے کوئی مسئلہ نہیں تھا. فخر الدین ابراہیم صاحب کے آنے سے یہ بڑی حد تک ان کو سب کا اعتماد حاصل ہے. یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں میں ہم آہنگی ہونا بہت مشکل ہے. سر جماعتوں میں نہیں ہو سکتی. مقاصد کے لیے کہ ہمیں فری, سب کہتے ہیں بیسک مقصد فری اینڈ فیئر الیکشن, سب کہتے ہیں. کون سی جماعت ہے جو نہیں کہتی فری اینڈ فیئر الیکشن؟ اس کو کرنا مشکل ہے نا سر آپریشنلی. اب وہی تو نا, اس کے لیے اگر آدمی کا انتخاب ہوا ہے جس پہ سب لوگ متفق ہیں, تو میں سمجھتا ہوں. شرمیلا صاحبہ, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایشو سامنے آ رہا ہے, میں اب اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ حل ہے. یہ ورکنگ انڈرسٹینڈنگ, بنیادی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے, ہو جائے گا, اگریمنٹ ہو سکتا ہے. آر یو آپٹمسٹک؟ ایبسلیوٹلی فہد, آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی چیزیں, 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, الیکشن کمیشن کی تعیناتی, یہ بڑے پیچیدہ ایشوز تھے, بڑے تھورنی ایشوز تھے, اور ہو گئے نا خوش اسلوبی سے. بیکاز دیکھیں جمہوریت میں آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, اور ہر چیز بڑے بڑے مسائل کا حل ڈائلاگ ہے. اسی طریقے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب بھی آنا ہے, وہ ظاہری بات ہے عوامی مشاورت کے ساتھ آئے گا, ایک نیوٹرل سسٹم آئے گا. Nobody, I think nobody can point fingers on فخر الدین جی ابراہیم صاحب. اسی طریقے سے I'm sure کہ انشاءاللہ ایسا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جس پہ کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہوگی. کرٹیکل ہے یہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ بات کر رہی ہیں. بات بتائیے, یہ کب ہوگی؟ مجھے ایک بات بتائیے, یہ کتنی جلدی کس بات کی؟ اور ساری 25 جولائی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ جلدی ہے بھائی. سنیں 25 کو کیا ہوگا, ورسٹ کم ٹو ورسٹ کیا ہوگا, پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں گے. اگر ورسٹ کم ٹو ورسٹ سچویشن ہم ایک تیسرا الیکٹ کر لیں گے بھائی, چلے تھرڈ پرائم منسٹر, اس کو نکالیں گے, چوتھا الیکٹ کریں گے. دیکھیے فہد صاحب, الیکشن اس ملک میں ٹائم پہ ہوں گے, وچ از نیکسٹ ایئر ان اپریل. اس سے پہلے 3 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کسی کو اتاولا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی تیاریاں کریں, الیکشن کی کیمپیننگ کریں, شروع کریں, جلسے جلوس کریں, لیکن اداروں کے پیچھے چھپ کے بزدلوں کی طرح سیاست نہ کریں. سپریم کورٹ کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, وہ اپنے آپ کو خود اسرٹ کرنا جانتی ہے.
پارلیمنٹ جانتی ہے, ایگزیکٹو جانتا ہے. لیٹ دا انسٹیٹیوشنز ایوالو فار گاڈ سیک. پہلی بار کتنے سالوں بعد اس ملک میں کوئی ایک جمہوری حکومت اپنا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پورا کرنے جا رہی ہے. لیٹ اٹ بی بھائی, 6 مہینے میں. طارق صاحب اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ وے آؤٹ فارغ کر دیا, تیسرا آ گیا, جو بھی آتا ہے, جمشید دستی آ گئے یا جو بھی آتا ہے, فارغ کر دیا, چوتھا آ گیا, فارغ کر دیا, پانچواں. ایسا نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے, الیکشن کا ٹائم آ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ شرمینہ بی بی تو خیر گورنمنٹ کو زیادہ پتہ ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, میں بھی پرسیپشن کی بنیاد پر یا ادروائز, کہ اس وقت خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کچھ باتوں کو سمجھ لیا ہے, جو ڈینجرز ہیں ان کو بھی احساس کر لیا ہے. اور یہ فخر الدین صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی ایسے نہیں ہو گئی, ورنہ اگر دیکھا جائے تو آئین میں تو یہ لکھا ہوا تھا نا, لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن, اور میرے بھائی مان بھی گئے کہ یہ ہم نے یس کر دیا, اور یہ بات درست بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حالات خراب نہ ہوں اگلے 1-1.5 مہینے بعد, تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہو جائے کہ کیئر ٹیکر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. اور اس کے بعد دیکھو مسئلہ اگر یہ حل ہو گیا نا کہ آج یہ ہو جائے کہ جناب ٹھیک ہے, دیکھیں الیکشن میں پاکستان میں ایک اور بات بتا دوں, میں اتفاق سے ممبر الیکشن کمیشن رہ چکا ہوں, پاکستان میں الیکشن صرف سرد موسم میں ہو سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں اور بہت سے پرابلم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہے نا ان اینی کیس جو ہے نا یہ وہ اس کے جا کے یہ اکتوبر کے بعد ہی جا کے کہیں ہوگا. لیکن اگر ایک دفعہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی یا یہ اوپن ہو گئی, تو چاہے وہ مارچ میں ہوتے ہیں, فروری میں ہوتے ہیں, جنوری ہوتے ہیں, تو یہ جتنا اکھاڑ پھڑاڑ جو سیاسی طور پر جو ٹیمپریچر ہے نا یہ اس طرف سے ڈائیورٹ ہو کے عدالت بھی انفلوئنس ہو جائے گی. نہیں, عدالت کہے گی جی الیکشن آنے والے ہیں, کیوں ہم اتنا ایکٹیویزم کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ مہینے کی تاریخ دیتے ہیں, 2 مہینے کی, یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے, بالکل آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں عدالت پر بھی اس وقت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ دیکھیں جس قسم کی آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں, جس قسم کی خوفناک قسم کی خبریں ہیں جو کہ سننے کو دل نہیں چاہتا. اور دیکھیں نا خبریں تو ہے, چاہے جان بوجھ کے چھوڑی جا رہی ہیں, لیکن ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے. تو بات بڑی سیدھی ہے. یہی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چیف صاحب نے کل جو تقریر کی ہے کہ جی ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام جو ہے اس کی مخالفت کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, یہ شاید اسی لیے ہے کہ پوزیشن کلیئر ہو جائے. دیکھیں اس کے بارے میں تو میری کوئی تھوڑی سی ود اٹموسٹ ریسپیکٹ ریزرویشنز ہیں. کیا ہے کہ دیکھیں نا, ہائی کورٹ بار کی ایک فنکشن تھی, وہاں پر وہ تشریف لے گئے تھے. بار کی فنکشن میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو وکیلوں کے مسائل ہوتے ہیں ٹورڈز کورٹس اور لیٹیگنٹ پبلک, اس کے بارے میں سپاس نامہ پیش ہوتا ہے, اسی کے حوالے سے جواب دیے جاتے ہیں. اور چیف صاحب نے چونکہ ابتدا بھی اس حوالے سے کہی کہ اسلام آباد سے بڑی افواہیں آ رہی ہیں, تو یہ میرا خیال ہے ان کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں, میں نے معاف کیجیے گا وہ تقریر پڑھی نہیں اور سن بھی آج میں کر نہیں پایا, مگر میں اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سمجھتا ہوں جہاں تک عدلیہ کے اراکین کا تعلق ہے, شاید ان کو سب کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق قوم کے نازک مسئلوں سے ہوتا ہے. تو مگر جو میں نے سنا ہے اس کی بنیاد پر میں طارق محمود صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت قوم ایک بہت ہی پیچیدہ دور سے گزر رہی ہے. وہ پیچیدہ میں اس لیے کہوں گا کہ کئی مسائل ایسے ہیں جن کا حل جو ہے وہ واضح طور پہ آپ نے خود کہا تھا نظر نہیں آ رہا. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم ایسے تصادم کی طرف جائیں گے جو اگر 25 جولائی کے بعد پیدا ہوتا ہے, فرض کیجئے پیدا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اگر گورنمنٹ وہ کر لیتی ہے جو کہ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ اگلا وزیر اعظم دے دیں گے, ہاں وہ کر سکتی ہے, وہ ایک طریقے سے وہ کرائسس. دیکھیں ہماری پارٹی کا موقف واضح ہے, اور شرمیلا جو کہہ رہی ہیں کہ آئینی طور پر وہ منتخب کر سکتے ہیں, ایک اور وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا, وہ ہے وہ صحیح. ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آئین ہم نہیں چاہیں وہ آئے گی, مگر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی تبدیلی یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ایسی ہو جو آئین کے خلاف ہو, آئین کے سے ہٹ کر ہو, کیونکہ وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہماری سوچ ہے. شرمیلا صاحبہ یہ ایک اتفاق رائے تو پیدا ہو گیا ہے تقریباً. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے خلاف کچھ کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا کہ جی ایسا اگر کچھ ہوا تو ہم اس کے خلاف ہوں گے. اور شاید حالانکہ جسٹس طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا, بٹ اس کا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ریومرز پھیل رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیان دے کے شاید صورتحال کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے شاید. مجھے یہ بتائیں کہ اب اس ساری صورتحال میں آپ کی جماعت میں
یہ ایک ریئلسٹک تھنکنگ تو آ رہی ہوگی. اچھا میرا خیال ہے ہمارا جو ہے وہ رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. طارق صاحب فائنل آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب اس میں یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے 25 تاریخ کے بعد ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا 25 کو کہ اب عدالت کس رخ جانا چاہ رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ اس کیس کو انہوں نے 23 جولائی کو فکس کر دیا ہے. تو وہ ابھی دیکھیں گے کہ 23 جولائی کو ڈیفینیٹلی اتنا امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں قانون غلط بنایا صحیح بنایا, لیکن یہ تو ان کا حق ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تاریخ ہی مانگے, یقیناً تاریخ مانگیں گے, کوشش تو کریں گے. مجھے نہیں لگتا 23, 24, 25 اتنی جلدی فیصلہ ہو جائے, بٹ یو نیور نو. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 25 کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. شرمیلا صاحب لاسٹ منٹ ہے آپ کا جو رابطہ ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو گیا. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جماعت میں کم از کم سیریسلی یہ تو کنسیڈر ہو رہا ہوگا کہ اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر جلدی الیکشن کرانے پڑ جائیں تو کچھ فلیکسیبلٹی ہے, کچھ اوپننس ہے, بات ہو رہی ہے. فہد صاحب میں آپ سے پہلے عرض کر چکی ہوں نا کہ اس ملک میں الیکشنز اپنے مقرر وقت کے اوپر ہوں گے. باقی دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی تیار تھے گیلانی صاحب کے وقت پہ, اب بھی تیار ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. عدالتوں کے ہاتھوں قتل ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ اگر میں کہوں تو لگے گا کہ میں باعث ہوں, پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تجزیہ کار اٹھا کے, آپ جسٹس صاحب جو آپ کے محترم ہیں, میں تو ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ جو اتنی بے باک طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ جس طرح سے ہماری ماضی کی عدلیہ رہی اور آج کی عدلیہ. تھینک یو ویری مچ. تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. کوشش یہ کی تھی کہ حل تلاش کریں. میرا خیال ہے جو کنسنسس نکل رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو حکومت جو ہے وہ نئے وزیر اعظم منتخب کرے یا پھر جلدی الیکشن ہو. کیا یہ ہو پائے گا؟ بڑا سوال یہ ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.